अस्सलाम वालेकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही जैसे कि संडे है और हर संडे को हम फिल्म्स डिस्कस करते हैं। कल भी बल्कि ट्विटर पे मैं लगा रही थी कि रात को मैंने दो मूवीज देखी। एक तो अमिताभ बच्चन और शशि कपूर साहब की दो और दो पांच, और एक मैंने देखी अमर प्रेम राजेश खन्ना जी की। तो बिल्कुल उस फिल्म को हम नेक्स्ट किसी वक्त एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ जो है बिल्कुल एजाज गुल साहब हैं, आप सब उनको जानते हैं और शोज में आप उन्हें सुनते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। आज हम बात करेंगे एक तो सर इंडियन फिल्म जो है तीसरी कसम, जिसके बहुत खूबसूरत गाने हैं और बहुत जबरदस्त फिल्म है, लेकिन जिस टाइम पे बनी थी शायद उस वक्त लोगों को इतनी समझ में ना आई। उस वक्त एक फॉर्मूला फिल्म चला करती थी और एक ही तरह के जो है वो गाने और एक ही तरह की ये स्टोरी लाइन हुआ करती थी। उस जमाने में तीसरी कसम जो है वो एक काफी डिफरेंट फिल्म थी, लेकिन गाने उसके बहुत बेहतरीन है और आज तक लोगों को बहुत पसंद है। और इसके साथ हम एक पाकिस्तानी फिल्म डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल है आखिरी स्टेशन आपने मुझे उसका नाम भेजा था। तो बिल्कुल सर, आप बताइए हमें। जी ये अपना आरजू दोनों फिल्में जो हैं तीसरी कसम और आखिरी स्टेशन, ये आर्ट फिल्में हैं, ये कमर्शियल फिल्में नहीं हैं। और आपने सही तौर पे कहा था कि ये जब फिल्म रिलीज़ हुई तो अपना उस वक्त पसंद नहीं की गई, और लेकिन ये है कि बाद में लोगों ने इसको पसंद किया और क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने इसे बेहद बेहद अप्रिशिएट किया। और इसकी बहुत सारी कहानियां हैं तीसरी कसम की। पहली कहानी ये है कि राज कपूर ने इस फिल्म में काम करने का सिर्फ ₹1 लिया, और राज कपूर की टीम जो थी शंकर जयकिशन म्यूजिक डायरेक्टर्स की और शैलेंद्र और हसन जयपुरी, ये अपना ये फिल्म जो प्रोड्यूस की तो शैलेंद्र ने की। और बहुत सारे लोगों ने इनको मना किया कि आप इस फील्ड में मत जाइए, आप शायरी कर रहे हैं फिल्मों के लिए और शायरी कीजिए, इसमें बहुत ही पेचीदा रास्ते हैं। लेकिन शैलेंद्र ने उनकी बात नहीं मानी और वो चाहते थे कि अदब को लाएं फिल्म में, और वो उन्होंने ये काम किया। और बासु भट्टाचार्य, ऑब्वियसली जैसे कि नाम से जाहिर है बंगाल के थे, उन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया। और राज कपूर और वहीदा रहमान जो हैं, जो अपना बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस हैं और बहुत खूबसूरत भी हैं, और वो इनका नुमायां कास्ट थी फिल्म की। चुनांचे बॉक्स ऑफिस से हटके बनाई गई, लेकिन ये फिर बॉक्स ऑफिस पे चली नहीं, और शैलेंद्र को सबसे ज़्यादा इस फिल्म का अफसोस था। और फिल्म को कंप्लीट करने के बाद उनका इंतकाल हो गया, और वो जो क्रिटिक्स ने जो पसंद किया था और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिले थे फिल्म के, वो उसका हिस्सा नहीं बन सके। और राज कपूर को खुद भी उनके जाने का बेहद अफसोस था। और सर गाने बहुत खूबसूरत थे, इसका हर गाना बल्कि खूबसूरत था। जितने भी गाने थे फिल्म में, ऐसा नहीं है कि जैसे 5 गाने थे तो उसमें से 3 अच्छे हों या 2 अच्छे हों। इसके जितने भी सॉन्ग्स थे इस फिल्म के, वो सब बहुत हटके थे और बहुत खूबसूरत थे। खासतौर पे वो दुनिया बनाने वाली क्या तेरे मन में समाई, वो है। और इसी तरीके से बहुत सारे गाने, वो पान खाए सैया हमारे, कई गाने इसके ऐसे हैं जिसको आज भी लोग पसंद करते हैं। जी जी, एक और आशा का गाना भी बड़ा अच्छा था, हाय गजब किया, हाय गजब किया तारा टूटा, हाय गजब कहीं तारा टूटा। और बाकी तो आपने पान खाए तो बता ही दिया। और बहुत बहुत उम्दा फिल्म थी ये, ब्लैक एंड वाइट में थी और कम बजट की फिल्म थी। और कहानी जो है गांव की थी, जहां एक बैलगाड़ी चलाने वाला है राज कपूर, उसको पुलिस का छापा पड़ता है कि उसने स्मगल्ड सामान जो है वो गाड़ी में रखा है, और वो कसम खाता है कि वो आइंदा गाड़ी में स्मगल्ड सामान नहीं रखेगा। और फिर अपना एक खातून बैठती हैं उसकी गाड़ी में, और फिर वो कसम खाता है कि वो आइंदा अपनी गाड़ी में खातून को नहीं बिठाएगा। और तीसरा एक नौटंकी का ग्रुप जो है उस गांव में, वो उनके साथ बेवफाई करता है। वहीदा रहमान है उसकी अपना नाचने गाने वाली खातून,
اور پھر وہ تیسری قسم کھاتا ہے کہ ابھی نوٹنکی والے جو ہیں ان کو وہ گاڑی میں نہیں بٹھائے گا. اور پھر یہ اپنا وحیدہ رحمان کا بہت اچھا رول تھا. وہ ناچتی گاتی ہیں نوٹنکی میں, لیکن ان کی زندگی میں سوائے دکھوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے, اور ان کے پاس کمائی کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. چنانچہ ایک طرح سے فلم ایک تو یہ بیل گاڑی والے کی کہانی ہے, اور ایک اس عورت کی کہانی ہے جس کا زمانہ جو ہے, معاشرہ جو ہے, گاؤں والے جو ہیں, اس کا معاشی اور اس کا مالی استحصال کرتے ہیں. اور کہانی بہت مضبوط تھی, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں. لیکن جب راج کپور اس کو کہتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اور بہت بڑا کمائی کا طریقہ نہیں ہے, اور وحیدہ رحمان اس کو بتاتی ہے کہ میں ناچتی گاتی محض اس لیے ہوں. وحیدہ رحمان کی کافی بےزتی ہوتی ہے فلم میں, بہت لوگ کرتے ہیں, اس لیے کہ اسے ایک گھٹیا طوائف سمجھتے ہیں, وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں, اور وہ وقت کے ہاتھوں اور کچھ کر بھی نہیں سکتی. بالکل سر, اسی طریقے سے راج کپور صاحب کا جو کیریئر ہے اس بارے میں بھی تھوڑا آپ ہمیں بتائیں کہ زیادہ تر تو ہم نے ان کو یہی دیکھا ہے کہ ڈائریکٹر کے طور پہ زیادہ پہچانے گئے ہیں, اور ایکٹر کے طور پہ وہ زیادہ تر دیکھا تو چارلی چپلن کی ایکٹنگ میرے خیال بہت زیادہ کاپی کیا کرتے تھے, اور جیسے ان کی فلم اناڑی تھی اور اسی طرح سے کئی فلمیں. تو اس فلم میں ذرا وہ ڈفرینٹ رول انہوں نے کچھ کیا ہے اور تھوڑا میچور بھی لگ رہے ہیں, میرے خیال ہے کافی آگے کی فلم ہے ان کے کیریئر کی. جی, راج کپور عام طور پہ بہت ہی کھلنڈر قسم کے ہیپی گو لکی ٹائپ, جس سے کسی کی پرواہ نہیں ہے, ویسے رول کرتے تھے. آوارہ ہو گئی, شری 420 ہو گئی, چوری چوری ہو گئی, اور اناڑی کا تو نام آپ نے لیا. لیکن اس فلم میں ان کا بڑا سنجیدہ کردار ادا کیا تھا انہوں نے ایک اور فلم اپنی بھی بنائی تھی, جاگتے رہو, وہ بھی ایک آرٹ فلم تھی. چنانچہ جاگتے رہو اور تیسری قسم, ان دو فلموں میں ان کا رول بہت مختلف تھا. اور یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کا اپنا اسٹوڈیوز تھا, آر کے اسٹوڈیوز, اور آر کے اسٹوڈیوز میں ہی اپنا بہت ساری فلمیں بنی. برسات بنی, اس سے پہلے آگ بنی تھی, پھر چوری چوری بنی, اور پھر آوارہ بنی, سب سے بڑی فلم سنگم بنی, جس دیش میں گنگا بہتی ہے. بابی انہوں نے پھر اپنے بیٹے کو انٹروڈیوس کیا, اور پریم روگ بنائی. بہت ساری فلمیں اچھی اچھی بنائی. اسٹوڈیوز کے مالک تھے, پروڈیوسر تھے, ڈائریکٹر تھے, ایکٹر تھے, میوزک کے بارے میں بہت جانتے تھے, اور میوزک کے سیشن میں خود بیٹھا کرتے تھے ہر فلم میں, اور ایڈیٹر بھی تھے اپنی فلموں کے, لیکن کریڈٹ نہیں لیا ایڈیٹنگ کو انہوں نے. چنانچہ وہ بہت بڑے آدمی تھے. شو بز میں وہ واحد اپنی ایک حیثیت رکھتے تھے. سر, پہلے یہ دو ہیروز والی فلمیں کم بنتی تھی کیا, مطلب جو ملٹی اسٹار فلمز ہوتی ہیں اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ دو چار ہی فلمیں ہیں جس میں کہ راج کپور بھی ہیں اور دلیپ کمار بھی ہیں ساتھ میں, یا دیو صاحب ہیں اور انداز میں ہیں. بالکل, لیکن زیادہ فلمیں ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں دو ہیروز والی سٹوریز ہوں. ملٹی اسٹار کہیں گے اس جی کو آپ. اور آرزو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ سنگم میں دلیپ کمار نے کام کرنا تھا راج کپور اور ویجنتی مالا کے ساتھ. یہ ٹرائنگل تھا, دو دوستوں کی اور ایک خاتون کی کہانی تھی. راجندر لیکن کمار تھے اس میں شاید پھر بعد جی میں. جی جی تو دلیپ کمار نے ایگری بھی کر لیا, اور اسکرپٹ دیکھا بہت احتیاط سے, اور پھر انہیں محسوس ہوا کہ اپنا راج کپور فلم کے ڈائریکٹر بھی ہیں, فلم میں ہیرو بھی ہیں, فلم کے پروڈیوسر بھی ہیں, آر کے پروڈکشنز کی فلم ہے یہ. تو کسی طرح سے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بہت ممکن ہے, حالانکہ ایسا تھا نہیں اور ایسا ہونا بھی نہیں تھا. لیکن دلیپ کمار نے پھر یہ سوچا کسی طرح سے, یا شاید انہیں بتایا گیا کہ پرابلی آپ فلم کی فوٹیج جو ہے زیادہ سے زیادہ, گانے جو ہیں زیادہ سے زیادہ, اور یہ ٹھیک بات تھی واقعی, گانے جو ہیں وہ راج کپور پہ پکچرائز ہوں گے, جو کہ ہوئے, اور راجندر کمار پہ بھی ہیں ایک دو گانے, اور یہ میرا پریم پتر پڑھ کے تو راجندر کمار پہ ہی ہے گانا. لیکن پھر جب انہیں یہ احساس ہوا کہ وہ پرابلی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا بیک سیٹ ملے انہیں فلم کی, اور نمایاں جو کردار جو ہے وہ راج کپور کو جو کہ ہے فلم میں آپ دیکھیں تو یقیناً راجندر کمار جو ہیں فلم کی سپورٹ میں ہیں, اور فلم کے ہیرو جو ہیں وہ راج کپور ہیں. اور اس احساس سے کہ بھئی اس طرح سے ہمارا کریئر جو ہے وہ دلیپ کمار کا وہ
اس کو ڈیمیج ہونے کا ڈر ہے وہ کہ ہیرو سے وہ سائڈ ہیرو بن گیا. تو انہوں نے پھر اپنا معذرت کر لی فلم میں کام کرنے سے. اور پھر فلم میں رجنی کمار جو ہیں جو اس میں بھی ٹاپ کے جبلی کمار انہیں کہا جاتا تھا کیونکہ ان کی ہر فلم جو ہے سلور جبلی کرتی تھی. انہوں نے پھر کام کرنے پہ اپنا اقرار کر لیا. اور اس طرح سے پھر ویجنتی مالا اور راج کپور اور راجندر کمار جو ہیں یہ 3 فلم کے ایکٹرس تھے. بہت بڑی فلم تھی سنگم. بالکل. لیکن سر بہت دفعہ ایسا بھی تو ہوتا ہے فلموں میں کہ اگر ایک دو بڑے ایکٹر ہوں ان میں سے ایک جو ہے وہ منع کر دے کام کرنے سے اور اس کی جگہ کسی اس سے تھوڑے سے کم جو ہے وہ اسٹیٹس والے ایکٹر کو لیا جائے تو پھر کہانی میں چینجز کیے جاتے ہیں جس سے کہ جو بڑا ایکٹر ہوتا ہے اس میں اس کا رول بڑھا دیا جاتا ہے. یہ ابھی بھی ہوتا ہے اگر 2 ایکٹر آ جائیں بڑے تو اور ایک بیچ میں سے چلا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہانی میں کچھ چینجز کیے گئے اور جب دلیپ کمار صاحب ہٹ گئے تھے تو بہت ممکن ہے بہت ممکن ہے. لیکن اب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں سنگم پہ نظر ڈالتا ہوں. بہت لمبی فلم ہے بائی دا وے آلموسٹ 2.5-3 گھنٹے کی فلم ہے یہ. اور جس طرح سے میرا نام جوکر بعد میں بنائی تھی وہ بھی بہت لمبی تھی. لیکن یہ ہے کہ اس کی شوٹنگ بہت سارے ممالک میں ہوئی یورپ میں اور بہت 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 بڑے بجٹ کی فلم تھی اپنے وقت کی. اور راج کپور نے بڑی فلمیں ہی بنائیں. آوارہ بھی بڑی فلم تھی, سنگم بھی بڑی فلم تھی, پھر بہت بڑی فلمیں بنائیں. اسٹوڈیوز کے مالک تھے جیسے میں نے بتایا, ڈائریکٹر تھے, پروڈیوسر تھے, ایکٹر تھے, میوزک میں کام کرتے تھے, ایڈیٹر تھے فلم کے. بہت اچھا ریکارڈ ہے ان کا فلم سے. اور سر اسی طرح سے وحیدہ رحمان نے بھی بہت شروع میں میرے خیال ہے وہ 16 یا 17 سال کی تھی کہا جا رہا تھا, تب سے انہوں نے جوائن کیا تھا. ڈانسر کے طور پہ زیادہ لیا جاتا تھا بلکہ وہ کہتی تھی جس فلم میں نہیں بھی ضرورت ہے ادھر بھی اس طرح کے کوئی سانگ یا ڈانس ڈال دیا جاتا تھا کیونکہ وحیدہ رحمان ہوتی ہے. لیکن ایز اے ایکٹریس بھی انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹیبلش کیا. جی بہت زیادہ اسٹیبلش کیا. اور ان کو اسٹیبلش کرنے میں فلم میں گرو دت جو ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ان کی آپس میں بہت دوستی تھی اور بہت قریب تھے ایک دوسرے کے. اور گیتا دت جو ہیں گرو دت کی بیگم وہ بھی تھوڑی سی غلط فہمیاں پیدا ہو گئیں اور وہ پسند نہیں کرتی تھیں کہ وحیدہ رحمان اور گرو دت کی قربت. اور لیکن وحیدہ رحمان نے بہت سارے لوگوں کے ساتھ کام کیا. دلیپ کمار کے ساتھ رام اور شیام میں کام کیا, آدمی میں کام کیا, اور دل دیا درد لیا میں کام کیا. دیوانند کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہی ہے بہت ساری فلموں میں کام کیا. وہ اپنا صرف گرو دت کے ساتھ مخصوص نہیں تھی لیکن سم ہاؤ یہ تھا کہ اپنا ان کی دوستی جو ہے وہ گیتا دت کو کم از کم پسند نہیں تھی اور کافی اپنا گھر میں ناشاتی رہی اس وجہ سے. تب وحیدہ رحمان کی فیملی میں سے کسی نے جوائن نہیں کیا ان کے بعد؟ وحیدہ رحمان کی ذاتی زندگی جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے خاوند جو ہیں وہ بھی ایک فلم میں ہیرو تھے. 2 فلموں میں آئے ہیرو, 2-3 فلموں میں, اور زیادہ فلموں میں کام نہیں کیا. اور پھر یہ ساؤتھ انڈیا میں شفٹ ہو گئے اور ان کا اپنا فارم تھا وہاں پہ. اور پھر ان کے بچے ہیں 2. اور پھر بہت جلد ان کے میاں کا انتقال ہو گیا اور پھر وحیدہ رحمان اکیلی رہیں وہاں پہ اپنا ساؤتھ میں. اور پھر بعد میں وہ بامبے واپس آ گئیں اور ابھی وہ بامبے میں ہی ہیں. اور غالباً بہت کم ایکٹریسز ہوں گی ان کی عمر کی جو اتنی گریسفل ہیں جتنے کہ اس وقت وحیدہ رحمان ہیں. اور بالکل دودھ کی طرح ان کے بال ہیں. اور انہوں نے اپنا شی ہیز ایکٹڈ ہر ایج جو ان کی عمر ہے. بالکل ٹھیک. اور سر راج کپور صاحب کی میرے خیال ان کی جو نیکسٹ جنریشن تھی اس میں خیر وہ کرینہ وغیرہ تو بہت آگے کی بات ہو جاتی ہے لیکن ان کے بیٹوں میں سے سوائے رشی کپور کے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ پایا. جی یہ باوجود اس کے کہ انہوں نے کوشش کی 3 بیٹوں کو آگے لانے کی. اور رام تیری گنگا میلی میں تو اپنا وہ 3رے بیٹے کو بھی آگے لے کے آئے. اور رندھیر کپور جو ہیں بڑے بیٹے ان کے وہ موسٹلی اسٹوڈیوز کی مینجمنٹ میں رہے. لیکن رشی کپور جو ہیں وہ پرابلی جتنا بھی عروج مل سکتا تھا ایک ایکٹر کو فلم میں, ڈانس بہت اچھا کرتے تھے وہ, ہم کسی سے کم نہیں, خاص طور پہ ان کی ایک فلم
ویسے انہوں نے اپنی ہر فلم میں ڈانس کیا اور بہت 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 عمدگی سے انہوں نے کام کیا اور دکھ ہے کہ بہت جلدی چلے گئے، وہ رخصت ہو گئے. بالکل ٹھیک. ان کی فلمیں بہت اچھی لگتی تھی اور خاص طور پہ ایک جو رشی جی کا اسٹائل تھا گانوں کا اور ڈانس کا، وہ تو آج بھی سب لوگ کاپی کرتے ہیں. سر ہم آتے ہیں پاکستانی فلم کے اوپر. آپ نے بات کی تھی آخری اسٹیشن، میرا خیال ہے اس فلم کا نام ہے. آخری اسٹیشن، جی آخری اسٹیشن. جی دیکھیے اپنا آرزو یہ محض اتفاق ہی ہے کہ اپنا آخری اسٹیشن کو بھی ایک شاعر نے وابستہ تھا، ایک شاعر سرور بارہ بنکھوی، اور تیسری قسم جو ہے وہ بھی شیلیندر کی تھی. انہوں نے بھی راج کپور کی سبھی فلموں کے لیے گانے لکھے. تو یہ اس کو میں پیور کو انسیڈنس ہی کہہ سکتا ہوں. دوسرا کو انسیڈنس یہ ہے کہ دونوں 8 فلمیں تھیں. ابھی ہم نے جس فلم کا بات کی تیسری قسم، وہ بھی ایک 8 فلم تھی، اور آخری اسٹیشن جو ہے یہ بھی ایک 8 فلم تھی. وہ 1966 کی تھی، یہ 1965 کی تھی آخری اسٹیشن. اور اس کا اسکرپٹ جو ہے وہ اس کی ہائی لائٹ تھا. حاجرہ مسرور بہت عمدہ اور ریسپیکٹیبل رائٹر تھی ہماری، اور سرور بارہ بنکھوی جو کہ شاعر تھے، وہ اس فلم کا اسکرپٹ جو ہے وہ حاجرہ مسرور کے ساتھ انہوں نے بھی لکھا، اور فلم کی ڈائریکشن جو ہے وہ بھی اپنا سرور بارہ بنکھوی کی تھی. اور کمرشل فلم نہ ہونے کی وجہ سے اس میں وہ 12 مسالے نہیں تھے آخری اسٹیشن میں، چنانچہ یہ فلم کامیاب نہیں رہی. اگین اپنا تیسری قسم کی طرح وہ بھی کمرشل فلم نہیں تھی، یہ بھی کمرشل فلم نہیں تھی، یہ بھی 8 فلم تھی، وہ بھی 8 فلم تھی. اور آپ نے بات کی تھی کہ ایوارڈز جو ہیں وہ ان کی زیادہ اہمیت نہیں ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، ایوارڈز کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن بعض اوقات یہ نہ سوچنے کے باوجود سوچتا ہے کہ شبنم کو اس فلم میں بہترین اداکارہ کا ایوارڈ ملا، نگار ایوارڈ، کیونکہ وہ فلم کی جان جو ہے وہی تھی. اور فلم میں رانی بھی تھیں جو کہ اپنا لاہور کی اداکارہ تھیں. اور جب رانی کو پتہ چلا کہ اس طریقے سے سرور صاحب یہ فلم بنا رہے ہیں ڈھاکہ میں، تو اور وہ فلم کی ہیروئن نہیں ہے، بائی دا وے ہیروئن شبنم ہے، تو انہوں نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، اور یہ چیلنج سمجھ لیجیے، یہ اسائنمنٹ جو ہے انہوں نے ایکسیپٹ کر لی. اور وہ گئیں ڈھاکہ باقاعدہ، اور فلم کی سیکنڈ ہیروئن وہ تھیں، فلم کے ہیرو ہارون تھے. اور فلم بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، لو بجٹ میں ہے. اور شبنم جو ہے انہوں نے ایک پاگل خاتون جو ہے اس کا کردار ادا کیا ہے، جن کا سارا وقت جو ہے ریلوے اسٹیشن پہ گزرتا ہے. اور یہ ریلوے اسٹیشن جو ہے آخری اسٹیشن ہے، یہاں کے ریلوے کا ٹریک جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ریلوے اسٹیشن پہ، اور یہ اپنا دماغی توازن جو ہے وہ کھو بیٹھی ہیں. اور ان کا ڈائلاگ فلم میں نہ ہونے کے برابر ہے، صرف یہی ہے کہ بیڑی دے دو، کیونکہ آپ کی شاید آپ جانتی بھی نہیں ہیں، سگریٹ سے پہلے ایک بیڑی ہوا کرتی تھی جو تمباکو کے پتے میں بنائی جاتی تھی، اور وہ جو لوگ سگریٹ افورڈ نہیں کر سکتے تھے وہ بیڑی پیتے تھے. اور غالباً اس اسٹیشن میں غربت دکھائی ہے لوگوں کی، اور وہاں لوگ بیڑی پیتے ہیں، اور یہ بھی کہتی ہے کہ بابو بیڑی دے دو. اور بہت عمدہ فلم تھی. اسی کے مقابلے میں 1965 میں آغا گل صاحب اور شریف میّر صاحب کی فلم لگی تھی نائلہ، جو رضیہ بٹ کے ناول کے اوپر بنائی گئی تھی، اور وہاں شمیم آرا بھی اپنے عروج پہ تھیں. لیکن جب مقابلہ کیا گیا شمیم آرا کا نائلہ میں اور شبنم کا آخری اسٹیشن میں، تو یہ ایوارڈ جو ہے بیسٹ فلم کا یہ پھر شبنم کو ملا آخری اسٹیشن میں. شبنم خود بھی اس فلم کی بہت تعریف کرتی ہیں. سر پہلے یہ 8 فلمیں اور کمرشل فلمز یہ الگ الگ بنا کرتی تھی، اس کا کیا ریزن آپ سمجھتے ہیں؟ ایسے کیوں؟ اب تو ایسا نہیں ہے، اب تو کسی بھی کمرشل فلم کے اندر کوئی سیریس سبجیکٹ ڈال دیا جاتا ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں تک بات پہنچتی، بجائے اس کے کہ وہ ایک ایکٹر بھی الگ ہوتے تھے 8 فلموں کے، کمرشل فلمز کے ایکٹر الگ ہوتے تھے. اب ایسا نہیں ہے. جی ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. اور آرزو ہمارا کمرشل فلمیں تو خیر بنی ہی ہیں، تقریباً 7,000 فلمیں بنی ہیں، 6,500-7,000 بنی ہیں پچھلے 73 ایئرز میں.
لیکن آرٹ فلمیں جیسے آپ نے بتایا وہ الگ ہی ہوا کرتی تھیں، اور وہ ان کا ریکارڈ جو ہے، چاہے وہ قمر آفتاب کی جھلک ہو یا وہ اپنا کوئی اور آرٹ فلم ہو، بہت کم بنی ہے اسے بائی دا وے، لیکن یہ ہے کہ اس کا دھوپ اور سائے ایک اور فلم تھی اشفاق احمد صاحب کی، اور اس کا پیچھے مڑ کے دیکھیں تو وہ کامیاب نہیں رہی، اور اپنا ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز جو ہیں اور سبھی لوگ جو ہیں ان کے کریئر کو آرٹ فلموں سے نقصان پہنچا، فائدہ نہیں پہنچا۔ مجھے اس چیز کی یہ جب میں سوچتا ہوں تو مجھے خوشی نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں آرٹ فلمیں جو ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ آرٹ فلمیں صرف آرٹ فلمیں تھیں، جیسے جھلک تھی یا جیسے دھوپ اور سائے تھی، ان میں اگر کمرشل ایلیمنٹس جو ہیں کچھ ڈال دیے جاتے، جیسے کہ اب کی بات کر رہی ہیں کہ چاہے وہ کمرشل فلمیں بنتی ہیں لیکن اس میں ایک اینگل جو ہے آپ کو آرٹ فلموں کا بھی مل جاتا ہے، تو شاید پروڈیوسرز کو نقصان نہ ہوتا ان فلموں سے، اور ہماری آرٹ فلمیں جو ہیں وہ مسلسل بنتی رہتی۔ لیکن آرٹ فلموں کو انہوں نے بالکل الگ رکھا کیٹیگری میں، اور کمرشل فلموں کو الگ رکھا، اور اسی طرح سے اپنا جھلک اور دھوپ اور سائے اور آخری اسٹیشن جو ہے وہ پروڈیوسرز کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہو۔ تو اسی طرح سے انڈیا میں بھی ایسے ہی بنتی تھی، جیسے شبانہ اعظمی، نصرالدین شاہ، اور اسی طرح سے جو لوگ تھے وہ ایک آرٹ فلم کے الگ ہوتے تھے، سمیتا پاٹل وغیرہ، لیکن کچھ فلمیں بہت انٹرسٹنگ ہیں، جیسے بازار یا ارتھ جو مہیش بھٹ صاحب نے بنائی تھی، اور اسی طرح سے کئی فلمیں۔ لیکن اب انڈیا میں بھی اچھی بات ہے کہ یہی ٹرینڈ آیا ہے کہ ان کو مکس کر کے اور ایک طرح کی فلم بنائی جائے کہ الگ الگ نہیں ہوتی یہ چیز۔ جو انڈیا کے ینگ ڈائریکٹرز ہیں، اور مجھے یہ پاکستانی ڈائریکٹرز کے بارے میں بھی کہنا چاہیے، لیکن میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہاں پہ یہ نہیں ہو رہا، لیکن انڈیا میں جو ینگ ڈائریکٹرز ہیں وہ بہت قابل ہیں، اور وہ ٹیلی ویژن سے آئے ہیں، وہ میوزیکل ویڈیوز سے آئے ہیں، وہ اپنا اور لٹریچر سے آئے ہیں، وہ پونے فلم انسٹیٹیوٹ جو ہے وہاں سے آئے ہیں، چنانچہ یہ بہت اچھے طریقے سے وہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی ایک چھوٹا سا یہ ایک پروجیکٹ نہیں ہے فلم بنانا، اس میں بہت سی چیزیں انوالو ہوتی ہیں، بہت عمدگی سے کر رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اگر آرٹ کے کچھ پہلو ڈالنے ہوتے ہیں فلم میں، کمرشل فلم میں، تو وہ اس میں فلم میں ڈالتے ہیں، اور اس طرح سے وہ پیورلی آرٹ فلموں کا جو شیام بینگل یا اپنا شبانہ اعظمی یا سمیتا پاٹل، نصرالدین شاہ جو کیا کرتے تھے، وہ اب نہیں ہو رہا۔ لیکن میں ایک فلم مجھے یاد آ رہی ہے، معصوم، شبانہ اعظمی اور نصرالدین شاہ کی، وہ میرے خیال میں ایک بہت اچھی کمبینیشن تھی، میوزک بہت اچھی تھی اس میں آر ڈی برمن کی، وہ ایک بڑی اچھی کمبینیشن تھی، ایک اچھی مضبوط کہانی، اور نصرالدین شاہ اور شبانہ اعظمی، اور اچھا ڈرامہ، اچھی میوزک، اچھی فوٹوگرافی اس کی، اچھی ایکٹنگ، تو وہ ایک امتزاج تھا آرٹ فلم کا اور کمرشل فلم کا۔ اس کو آپ مڈل سنیما کہہ سکتے ہیں۔ معصوم ایک بہت اچھا ایگزامپل تھا اس کا۔ ویسے تو منڈی کا بھی نام لیا آپ نے، بازار بھی تھی، اور بھی فلمیں اس طرح کی بنی ہیں، ابھی حالیہ سالوں میں بھی بنی ہیں، لنچ باکس ایک فلم بنی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آرٹ اور کامرس کو اگر کمبائن کیا جائے ڈھنگ سے، طریقے سے، تو وہ بہت اچھا نتیجہ نکلتا ہے اس کا۔ بالکل، جیسے ریسنٹلی مجھے ساری فلموں کے نام تو نہیں اس وقت یاد آ رہے، لیکن ایک لائف ان اے میٹرو آئی تھی، وہ انڈیا کی فلم، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کے علاوہ کارپوریٹ ایک فلم آئی تھی میرے خیال ہے بپاشا باسو کی، وہ کافی اچھی تھی وہ فلم۔ اور اسی طرح سے کئی فلمیں انہوں نے بنائی ہیں جس کو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی ریئلسٹک قسم کی لائف لگتی ہے، کہ فلم دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں یہ کوئی امیجن کیا ہوا کی ہوئی دنیا نہیں بتا رہے، بلکہ جو ریئل لائف میں ہوتا ہے وہ سٹوریز ہیں۔ تو سر ہماری ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ہم انڈیا کی فلم دیکھتے ہیں تو ہمیں اکثر محسوس ہوتا ہے کہ ہالی ووڈ سے انسپائر ہو کے انہوں نے جو ہے وہ فلم بنائی ہے، اور پاکستانی فلمیں دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ وہ انڈین فلم کو دیکھ کر ہمارے یہاں بنایا گیا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو کاپی کیا جاتا ہے کافی بھونڈے طریقے سے کرتے ہیں، عجیب ہوتی ہے کہ بالکل ہی دیکھنا مشکل ہوتا ہے آج کل جو فلمیں بنتی ہیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، بجٹ کی کمی ہے، رائٹرز کی کمی ہے، ڈائریکشن خراب ہے، یا ایکٹرز جو ہیں وہ جو ٹی وی پر آتے ہیں وہ ایکٹر فلموں میں اتنی جلدی ایکسپٹ نہیں ہوتے؟ ہمارے یہاں بھی نہیں ہوتے، انڈیا میں بھی نہیں ہوتے، بہت کم لوگ ہیں، جیسے شاہ رخ خان ایک آپ نام لے سکتے ہیں، ایک آدھ کا،
مگر زیادہ تر ٹی وی اور فلم ایکٹرز الگ الگ ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں جو ٹی وی پہ آتے ہیں وہی فلموں میں ہیرو بن جاتے ہیں، تو وہ پھر فلم بھی پٹ جاتی ہے. یہ چیز کیا اس میں کچھ چیز پہ گڑبڑ ہے کہ کیا چیز ہے جس آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری فلمیں جو ہے بہت زیادہ چربا لگتی ہیں، بہت زیادہ ہماری فلمیں لگتا ہے کاپی کیا ہوا ہے، اور ڈائریکشن تو بہت ہی خراب ہوتی ہے. آرزو میرے خیال میں ہمارے نئے ڈائریکٹر جو آ رہے ہیں کراچی میں ہی تقریباً ساری فلمز کی اپنا آج کل فلم بندی ہو رہی ہے، وہی ہمارا سینٹر بن گیا ہے کراچی. اور اپنا ٹی وی کے نیٹ ورکس جو ہیں سارے ان کے اپنا ہیڈ آفیسز بھی کراچی میں ہیں. لیکن مجھے اب امید ہے کہ یہ وائرس انشاءاللہ ختم ہو جائے گا بہت جلد، اور اس کے بعد سنیما کھل جائیں گے، اور جو فلمز رکی ہوئی ہیں وائرس کی وجہ سے نہیں ریلیز ہو رہی. مولا جٹ ہے اور اس میں اور فلمیں بھی ہیں. مولا جٹ کا اپنا سیکول ہے جو بنایا ہے اپنا. اور لیکن میں ان ڈائریکٹرز پہ جب نظر ڈالتا ہوں ان کی فلموں پہ جو کہ بنی ہیں سے لائک 2010 کے بعد گزشتہ 10 سال میں 8-10 سال میں بنی ہیں، تو مجھے بڑی امید ہے ان سے، اس لیے کہ یہ اپنا ینگسٹرز جو ہیں پڑھے لکھے ہیں اور یہ ویژولی الرٹ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ویژولی انہوں نے کیا کام کرنا ہے. اور یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے پاس 150 اسکرینز ہیں فار پاپولیشن آف پلس 200 ملین پیپل. یہاں پہ کم از کم 4,500 سنیما ہونے چاہیے پاکستان میں، لیکن 150 اسکرینس ہیں یہاں پہ. چنانچہ بجٹ جو ہے وہ دیکھ کے ہی اپنا سنیماز کو دیکھ کے ریٹرنز کو دیکھ کے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسر فلم بنا رہے ہیں. وہ بجٹ بہت محدود ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ جو قابلیت ہے ہمارے ڈائریکٹرز کی جو کہ ٹی وی سے آئے ہیں، میوزیکل ویڈیو سے آئے ہیں، ثاقب ملک جنہوں نے باجی بنائی تھی، اور ندیم صاحب ہیں، ندیم بیگ صاحب. اور چنانچہ ان کا کام جو ہے وہ مجھے خاصا متاثر کرتا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اپنا وہ اس لیول پہ نہیں پہنچ رہے جس لیول پہ انہیں ہونا چاہیے، لیکن جو میں نے آپ کو بتایا کہ سنیماز بہت کم ہیں، بجٹ بہت محدود ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ اگر ان کو موقع ملے اور اسی طریقے سے یہ فلمیں بنتی رہیں اور لوگ سنیما گھروں میں 150 سنیما ہے صرف، اسکرینز 150 میں صرف. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ یہاں پہ اپنا اسکرینز کا ٹکٹ جو ہے بہت زیادہ ہے، تقریباً 700-800 ہے. یہ اپنا ٹھیک ہے، سنیماز کے اپنے مسائل ہیں، انہیں اپنی ایئر کنڈیشننگ اور اپنی اوور ہیڈ کے ایکسپینسز وغیرہ سارے جو ہیں وہ نکالنے پڑتے ہیں. چنانچہ انہوں نے ٹکٹ رکھا ہوا ہے. اور 3D سنیماز جو ہیں جو کہ بہت آگے نہیں بڑھے، ان کا ٹکٹ اور بھی زیادہ ہے، 1,000-1,200 ہے. اور پاپ کارن بھی مہنگے ملتے ہیں، کوک بھی مہنگی ملتی ہے. چنانچہ یہ پیکج جو ہے 1,000-1,100 روپے بن جاتا ہے اگر آپ فلم دیکھنے کے جائیں. اور اگر آپ 2 بچوں اور اپنا گھر والوں کے ساتھ جائیں تو یہ ڈیفینیٹلی 500-600 روپے 5,000-6,000 کا پیکج بن جاتا ہے. تو چنانچہ یہ مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے امید ہے کہ جتنے اچھے رائٹرز ہیں پاکستان میں، ناولسٹ ہیں، شارٹ سٹوری رائٹرز ہیں، ان کا کام لیا جائے، اس کو اڈاپٹ کیا جائے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اچھی طریقے سے، جو نہیں بڑھ رہا ہے. بالکل سر، آپ نے جیسے بچوں کا حوالہ دیا، تو سر بچوں کے لیے نہ تو ٹی وی پہ کوئی چینل ہے، نہ ٹی وی پہ کوئی شو ہوتا ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے، اور نہ ہی کوئی فلم بنتی ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہالی ووڈ میں تو اکثر بچوں کے لیے فلمز بنتی ہیں اور ٹی وی کے شوز بھی ہوتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بچے وہی دیکھ رہے ہیں جو بڑے دیکھ رہے ہیں، ہمارے یہاں بچوں کے لیے کچھ الگ سے نہیں بن رہا. اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے سر؟ توجہ نہیں دی گئی. پرابلی ٹیلی ویژن نیٹ ورکس جو ہیں وہ بھی ان کے بھی خرچے ہیں، ان کا بھی اوور ہیڈ ہے، اور سب سے بڑھ کے ان کی بھی ریٹنگ ہے، وہ بڑی ضروری ہے. ریٹنگ جو ہے وہ کمرشلز کے ساتھ چلتی ہے. جس کی ریٹنگ آپ کی اچھی ہوگی اس کو زیادہ کمرشلز ملیں گی. اور کمرشل جو ہیں وہ بالکل جیسے کہتے ہیں دوران خون وہ ہے ٹی وی کا. آپ کو کمرشلز ملیں گی تو آپ کا ٹی وی نیٹ ورک چلے گا. اور لیکن انہیں اپنے آپ کو اس حد تک محدود نہیں کر دینا چاہیے ریٹنگ کے اوپر. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے اس کا ایک ورلڈ چینل ہے، اور ایک ریجنل چینلز ہیں، اسپورٹس چینل ہے، نیوز چینل ہے، انٹرٹینمنٹ چینل ہے. اور شفقت محمود صاحب نے اپنا جب کالجز وغیرہ بند ہوئے اپنا کرونا کی وجہ سے، تو انہوں نے ایک کلاس جو ہے اپنا آن لائن
وہ بھی شروع کروائی ٹیلی ویژن کے اوپر. لیکن اس کے ساتھ جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ میرے خیال میں پی ٹی وی اس وقت ٹھیک ہے، اپنا نعیم بخاری صاحب نئے چیئرمین آئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی جو ہے اس کو ایک چینل جو ہے، اور اگر چینل ممکن نہیں ہے تو کم از کم شام کو ناٹ پرائم ٹائم چینل 4 بجے شروع کر لیں، 6 بجے تک لے جائیں، یا 3 بجے جب اسکولس ختم ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، تو شام تک ایک بچوں کی چینل ضرور ہونی چاہیے ٹی وی پہ، بہت لازمی ہے یہ. بالکل ٹھیک. یہاں پہ میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سر آپ کا کہ آپ نے شو جوائن کیا. اینڈ آئی ہوپ کہ نیکسٹ سنڈے ہم مزید پاکستانی اور انڈین موویز کے اوپر بات کریں گے اور ایکٹرز کے اوپر بھی. مجھے آج یہ جو فلم آپ نے پاکستان کی بتائی تھی لاسٹ اسٹیشن کے آخری اسٹیشن، اس کا مجھے کوئی وہ پکچرز ملی نہیں، یعنی فوٹیجز ملی نہیں کہ میں اس کو جو ہے نا سٹلز لگا پاؤں شو کے دوران. تو آئی ہوپ کہ ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہم کام کریں کہ ہمیں پاکستانی فلمیں جو ہیں وہ آن لائن مل جائیں اور ان کی پکچرز مل جائیں تاکہ ہم اپنے لوگوں کو دکھا سکیں. بجا آئیے اپنا بائی دا وے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آخری سیشن ضرور دیکھیے گا. بالکل سر، تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سر. یہ آن لائن ہے اویلیبل؟ میں بھیج رہا ہوں آپ کو. بس ٹھیک ہے سر. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.